बाप को दर्द न होता तो जरा उठा के देख मेरे नबी की वो तारीफ। गोद के एक साइड में मेरे मुस्तफ़ा के शहजादे हजरत इब्राहिम बैठे हुए हैं, दूसरी साइड में मेरे नबी के नवासे आका हुसैन बैठे हुए हैं। मुस्तफ़ा कभी शहजादे का माथा चूम रहे हैं, कभी नवासे का माथा चूम रहे हैं। आओ तो मैं रिश्ते की कदर बताना चाहता हूँ, रिश्ते के दर्द का एहसास दिलाना चाहता हूँ। कभी इसको चूम रहे हैं मुस्तफ़ा, कभी इनको चूम रहे हैं मुस्तफ़ा, कभी शहजादे को प्यार कर रहे हैं, कभी नवासे को प्यार कर रहे हैं। इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं, रब की बारगाह से पैगाम लाए, मुस्तफ़ा की बारगाह में सलाम पेश किया। उसके बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह, रब ने पैगाम भेजा है। बोलो जिब्रील क्या पैगाम लेकर के आए हो? का रब पूछ रहा है आका ये बताइए तो सही, आपको शहजादा प्यारा है या आपको नवासा प्यारा है? मेरे मुस्तफ़ा ने पहली बार बेटे को देखा, दूसरी बार इब्राहिम हजरत इमाम हुसैन को देखा और देखने के बाद फरमाते हैं जिब्रील मुझे तो दोनों ही प्यारे हैं, मैं दोनों से प्यार करता हूँ। जिब्रील कहते हैं आका, रब फरमाता है महबूब जो तुझे प्यारा है वो मुझे प्यारा है, अगर तुझे दोनों प्यारे हैं तो मुझे भी दोनों प्यारे हैं। चल ऐसा करते हैं, एक तू अपने पास रख ले, एक मुझे दे दे, अब फैसला करना तेरा काम है। बता तो सही बेटा रखना है कि नवासा रखना है? सीने से किसको लगा के रखना है, बेटे को लगाना है या नवासे को लगाना है? इतनी बात जिब्रील ने कही थी। मेरे मुस्तफ़ा ने शहजादे को देखा, आंखें भर आई हैं, नवासे को देखा, आंसू बरसने लगे हैं। फिर सोच रहे हैं अगर बेटा जाएगा सिर्फ मैं तड़पूंगा, अगर शहजादा जाएगा मैं तड़पूंगा, नवासा जाएगा मेरी फातिमा का दिल टूट जाएगा, नवासा जाएगा अली तड़प जाएंगे। अल्लाह अकबर। आका सोच रहे हैं कि अगर मेरा जाएगा तो मेरा दिल टूटेगा, हुसैन जाएगा तो फातिमा का दिल टूट जाएगा। आका ने फैसला कर दिया जिब्रील मेरा दिल टूटे ये तो गवारा हो सकता है, फातिमा का दिल टूटे मोहम्मद से गवारा नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। नाम पे सारे बोल दो या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे जिसने सैयदा फातिमा ज़हरा के लालों के नाम पे हाथ उठाए, अल्लाह उनको इसी साल मुस्तफ़ा का मदीना देखना नसीब फरमा दे। जो करें मैं कहना चाह रहा हूं, फरमाया जिब्रील मेरे ही ले जा। 3 दिन गुजरे, हजरत पैगंबर इस्लाम के शहजादे हजरत इब्राहिम की तबीयत बिगड़ना शुरू हुई। और तुम्हें क्या लगता है जब नबी ने यह फैसला दिया जिब्रील मेरे ही ले जा, तो क्या नबी के दिल पे चोट न लगी? सोचो क्या हुजूर को बेटे की जुदाई का एहसास न था? उठाइए तारीख, मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन फरमाते हैं जब हजरत इब्राहिम की तबीयत खराब हुई मेरे नबी ने गोद में सर रखा है बेटे का। हुजूर की दामन में किस चीज की कमी थी? अगर इशारा करते थे तो जन्नत से गिलमान खिदमत के लिए आ जाते, अगर वो कहते थे तो हुरा ने जन्नत आके झाड़ू लगाती। किसी चीज की कमी नहीं उनके दामन में, मगर बेटे का सर गोद में है और बाप और बेटे की आखिरी मुलाकात है। बेटे की सांसें थम थम के जब आनी शुरू हुई, मेरे नबी ने हिचकी भर के रोना शुरू कर दिया। हुजूर बेटे के चेहरे को टिकटिकी बांध के देख रहे थे। न बेटा बाप के चेहरे से नजरें हटा रहा है, न महबूब बेटे के चेहरे से नजरें हटा रहे हैं। और इस दर्द के साथ मेरे सरकार बेटे के फिसाल पे रोए। सहाबा तड़प गए और कहा था या रसूल अल्लाह आप भी रोते हैं? आपने तो रोने से मना फरमाया। मेरे नबी ने फरमाया था सहाबा मैंने रोने से मना नहीं किया, मैंने बयान करके रोने से मना किया है, मैंने सीना कूटने से मना किया है। कहा आप भी रोते हैं? मुस्तफा फरमाते हैं सहाबा जब अपने जाया करते हैं तो आंखों में आंसू आ ही जाया करते। तो यार ये बेटे की जुदाई थी। मेरे हुजूर बैठे एक दिन मस्जिद नबवी में, आका हुसैन दौड़ के जा रहे थे, तेजी में थे। मेरे मुस्तफा ने आवाज दे दी हुसैन, बचपन था ना सुन सके, दौड़ करके गुजर गए। मेरे हुजूर ने फरमाया जाओ कोई जाके मेरे हुसैन को बुला लाए।
یہ ان کے بچپن کی کہانی ہے شاہد، بچپن کی۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اولاد کیا ہوتی ہے۔ فرمایا کوئی میرے حسین کو بلا لائے۔ جب اتنی بات میرے نبی نے کہی، صحابی گئے، کہا حسین جی، کہا آپ کے نانا بلا رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا، سب کچھ چھوڑ دیا، شہزادی نے دوڑ لگائی، اور جب آئے نا تو میرے مصطفیٰ نے دور سے دیکھ کے ہاتھ پھیلا دیا۔ جیسے بچے ماؤں کی طرف دوڑتے ہیں تو مائیں پیار میں دور سے ہاتھ پھیلا دیتی ہیں، لیکن انہیں یہ بھی خیال ہوتا ہے کہیں میرا لال گر نہ جائے۔ ماں برابر کہتی ہے بیٹے سنبھل کے، بیٹے سنبھل کے، یہ ماں کا پیار ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے یوں بازو پھیلائے، مصطفیٰ کی آنکھ میں آنسو ہے۔ شہزادے توڑ کر کے آئے میرے مصطفیٰ کے سینے سے توڑ کر کے یوں لپٹے ہیں، گلے میں نانا کے ہاتھ ڈالا نوازے نے، اور آنسو دیکھ کے کہنے لگے نانا رونے کی وجہ کیا ہے، ذرا توجہ کرنا۔ اب بڑا پیارا جواب آ رہا ہے، کہا بیٹے میرے حسین کو مصطفیٰ نے سینے سے لگایا۔ شہزادے نے یوں اپنے نانا کا چہرہ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے آنسو صاف کیے، اور صاف کر کے کہتے نانا آنکھ میں آنسو کیوں آئے؟ میرے نبی نے فرمایا حسین تو وہ ہے جس پہ میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ آج حسین جب میں نے تمہیں آواز دی تم دوڑ کے چلے گئے، میری آواز پہ توجہ نہ دی۔ حسین آج مجھے میرا بیٹا یاد آ گیا۔ اتنا کہنا تھا، آقا حسین نے اپنے نانا کے قدموں کو بوسہ دیا اور آنکھ میں آنسو بھر کے کہا تھا نانا وقت آ لینے دیجئے، آپ نے حسین کے اوپر ایک قربان کیا گئے، حسین آپ کے اوپر اپنے 72 جانثار قربان کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ توجہ کیجئے بھائی، بڑا رشتہ ہے ماں باپ کا اولاد سے۔ آج جوانوں تم سے پوچھو، یہی ماں باپ جب تم لیٹ آتے ہو رات میں اگر یہ کہہ دیتے کہاں تھا اب تک، کیا کہتے ہو بند رکھا کرو، ہم تمہیں بچے دکھ رہے ہیں، تم ٹھیکیدار ہو ہمارے؟ بیٹے یہ جواب اس دن سننے کا، تب تجھے پتہ چلے گا باپ کیا ہوتا ہے، جس دن تیری اولاد تجھے یہ جواب دے گی۔ یہ تیرے دشمن نہیں ہیں، یہ تیرے مخالف نہیں بلکہ تیرے ہمدرد ہیں، یہ تیری خیر خواہی میں تجھے ڈانٹتے ہیں۔ اور یاد رکھنا جس دن یہ چلے گئے اس دن تو لیٹ آئے گا، کوئی تجھ سے پوچھنے والا نہ ہوگا، تو اکیلا گھر میں قدم رکھے گا، رات کے 1 بجے آنا یا 2 بجے، کوئی تجھ سے یہ پوچھنے والا نہیں ہوگا رات کہاں گزاری ہے۔ اور تجھے بظاہر تو لگے گا اب میں آزاد ہوں، لیکن خدا کی قسم جب تو گھر میں قدم رکھے گا اور تجھے ٹوکنے والا نہیں ہوگا، اس دن تیرے کان اس آواز کو ترس جائیں گے جو 1 بجے نکل کے آتی تھی تیرے کانوں تک اور کہا کرتی تھی اتنی رات کہاں سے آ رہا ہے۔ اس چہرے کو ترس جائیں گی تیری آنکھیں جو آدھی آدھی رات کو بیٹھ کر کے تیرا رستہ ڈکا کرتی تھی۔ شاہد ماں باپ کو نظر انداز نہ کیا کرو۔ ہم تو رات و دن سفر کرنے والے لوگ ہیں، ہم نے آدھی آدھی سردی کی راتوں میں بوڑھے باپوں کو روڈوں پہ ٹہلتے دیکھا ہے، دروازوں کے آگے ماں کو بیٹھے دیکھا ہے۔ آدھی رات میں اگر ماں سے پوچھا ہے ماں دنیا تو بستر پہ گرم پہ لیٹی ہے، اس سردی کی رات میں کیوں بیٹھی ہے؟ تو اس بوڑھی نے جواب دیا بیٹے ابھی میرا بیٹا گھر نہیں آیا ہے اس لیے دروازے پہ آ کے بیٹھ گئی ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے صاحب ایک بوڑھی ماں کو سفر کرتے ہوئے جس کی کمر جھکی تھی، ہاتھ میں کپڑا تھا، جب وہ بس میں چڑھی آ کے نیچے بیٹھی، میں نے کہا ماں سیٹ پہ بیٹھو، اور اس کے بعد میں نے کہا تھا ماں اس عمر میں کہاں جا رہی ہو؟ تو اس بوڑھی کے جواب نے رلا دیا تھا، مجھے رلا دیا تھا۔ اس نے کہا تھا میرا بیٹا کام کے لیے آیا ہے مراد آباد، آج لیکن کھانا لانا بھول گیا تھا۔ جب وہ دوپہر کا وقت گزرا گئے میں گھر میں بیٹھی تھی، برداشت نہ کر سکی، میں جیسی تیسے کر کے یہ روٹی لے کر کے آئی ہوں۔ میرے بیٹے نے کچھ نہیں کھایا ہوگا، وہ یار یہ ماں ہوتی ہے جس سے اپنا وجود نہ سنبھلتا، وہ تیرے لیے بڑھاپے میں کھانا لے کے چلی ہے۔ یہ 1 کلومیٹر کی کہانی نہیں، یہ 20 کلومیٹر کی کہانی ہے جو ماں نے کمر جھکا کر کے روٹی بیٹے تک پہنچائی ہے۔ وہ یار یہ ماں باپ ہوتے ہیں، اگر تو کھانا نہ کھائے تو ان کے حلق سے کھانا نہیں اترتا، پھر تو کیسا
بیٹا ہے کہ اگر یہ نہ کھائے تو تو کیسے کھا لیتا ہے؟ اصول بنا لو کہ پہلے ماں باپ کو کھلائیں گے، اس کے بعد خود کھائیں گے۔ اگر یہ نظریے ہو جائیں گے، ادھر باپ مسکرائے گا، ادھر مدینے والا مصطفیٰ مسکرانے لگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت والدین، شان والدین، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ تو صاحب یہ ماں باپ ہوتے ہیں، یہ ان کے رشتے ہوتے ہیں۔ اللہ توفیق دے تو جوانوں بچوں ماں باپ کو کبھی روٹھنے نہ دیں۔ میں تمہارے بیچ میں تماشا کرنے نہیں آیا، کھیل دکھانے نہیں آیا، اور میں تمہیں پہلا پھسلا کر چھوٹی باتوں سے لوٹ کر کے جانے نہیں آیا۔ میں ایک درد لے کر کے آیا ہوں اپنی قوم کے بیچ۔ میری قوم کے جوانوں بچوں، اللہ تمہاری جوانیاں سلامت رکھے اور وہ عمریں پاؤ کہ تمہارے سر پہ سہرے بندے۔ ماں باپ کا خواب بھی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ بہن کا وہ دامن ہے کہ اگر ماں نہ ہو تو بھائی کو ماں بن کے پالتی ہے، اگر ماں باپ نہ ہو تو ماں باپ بن کے بہن پالا کرتی ہے۔ یہ بہن کی میں نے رشتے کی بات بتائی تھی، عجیب رشتہ ہوتا ہے بہن کا بھائی سے۔ وہ بات یاد آ رہی ہے صاحب، اگر بھائی پیدا نہ ہو تو سجدوں میں گر گر کے بھائی کے پیدا ہونے کی دعائیں بہنیں کیا کرتی ہیں۔ جب کسی بھی بہن کی گود میں بھائی کو دیکھتی ہیں، آنکھ میں آنسو بھر کے کہتی ہیں یا اللہ ایک بھائی ہمیں بھی دے دے۔ اور اگر بھائی پیدا ہو جائے تو ماں بن کے بہنیں بھائی کو پالا کرتی ہیں۔ کیا تم نے دنیا میں نہیں دیکھا؟ ہر گھر کی کہانی ہے صاحب، اگر بھائی ہوتا ہے بہن بڑی ہوتی ہے، بھائی چھوٹا ہوتا ہے تو نہلانا بہن کا کام ہے، سرما لگانا بہن کا کام ہے، اس کو سجا کر کے دولہا بنانا بہن کا کام ہے۔ کبھی ادھر سے دیکھتی ہے میرے بیٹے ابھی یہ کمی رہ گئی ہے، کبھی ادھر سے دیکھتی ہے یہ کمی رہ گئی ہے، اور صاحب پھر ایک ماتھے پہ چھوٹا سا دل لگاتی ہے سرمے اور سیاہی کا، کہیں میرے بھائی کو نظر نہ لگے۔ ماشاءاللہ ہندوستان کا بڑا چمکتا ہوا نام بھائی زبیر رضا حسانی صاحب کی صورت عمر شریف پہ ذوالفقر ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ مجھے پتا چلا تھا طبیعت بگڑ گئی تھی اور میسیج میں بتایا تھا اگر سکون ملا انشاءاللہ ضرور پہنچوں گا۔ رب کا کرم یہ ہے کہ الحمدللہ یہ تشریف لے آئے۔ اللہ اپنے محبوبوں کے ذکر کے صدقے میں ان کو مکمل صحت عطا اور سلامتی عطا فرمائے۔ بس تھوڑی دیر اور برداشت کریں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ زبیر بھائی کی زبانی نعت پاک سنیں گے۔ اللہ سلامت رکھے، اخلاص بڑا اچھا ہے، یہ ان کی عادت ہی کچھ اتنی اچھی ہے، یہ 2 گھنٹے تک بھی یہی کہتے رہیں گے آپ ہی کو سنیں گے، لیکن توجہ مت دینا ان کی بات پہ، کبھی یہ کہتے رہیں اور آپ بلواتے رہیں۔ بس توجہ ہے، ذرا بول دو سبحان اللہ۔ میں نے کہا تھا یہ بہنوں کا رشتہ، دعائیں رو رو کے بہنیں مانگا کرتی ہیں، تو بھائی اگر پیدا ہو جائے ماں بن کے بہنیں پرورش کرتی ہیں۔ ایک بات اور بتا دو جوانوں، اگر بھائی جوان ہو جائے تو سہرے کے خواب بہنیں دیکھا کرتی ہیں۔ کیا جہاں 4 بہنیں بیٹھی ہوں یہ بات نہیں ہوتی کہ میرا بھائی دلہا بنے گا تو میں یہ شوق پورے کروں گی، یہ خوشیاں مناؤں گی، اس طرح کا لباس پہنوں گی، اپنے بھائی کے لیے یہ کروں گی، اپنے بھائی کے لیے یہ کروں گی۔ کون سا خواب بہنیں نہیں سجاتی؟ لیکن تعجب ہے جوانوں، بڑی حسرتوں سے بہنوں نے دولہا بنایا۔ بڑا دیرینہ خواب ماں باپ کا تھا، کیا پوری زندگی ماں یہ نہ کہتی رہی بیٹا جوان ہوگا تو چاند سی دلہن لاؤں گی؟ کیا یہ ماں نے زبان پہ بار بار جملے نہ دہرائے اللہ بیٹے کو سلامت رکھ کے ایسی شادی کروں گی دنیا دیکھے گی؟ سب جانتے ہیں نہ ماں اتنی دولت والی ہے نہ بیٹا اتنے نام والا ہے کہ جتنے بڑے بڑے دعوے ہیں کہ ایسی شادی کروں گی بیٹی کی کہ دنیا دیکھے گی، لیکن یہ سب جانتے ہیں یہ ماں ہے، یہ جو بول رہی ہے اس کی دولت نہیں، اس کا پیار بول رہا ہے، جو اس کی زبان کھلی ہے اس کی زبان پہ اس کی بیٹے سے جو رشتے کی محبت ہے وہ بول رہی ہے۔ ماں نے کتنی حسرت سے، وہ یار کبھی تم نے نہیں دیکھا بیٹے کا صحرا بندھا ماں کی آنکھ میں آنسو آ گئے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بیٹے نے صحرا پہنا باپ کونے میں جا کے چھپ کے رویا؟ اور وہ کیوں رویا؟
وہ صرف اس لیے رویا کہ آج اس کا پرانا خواب مکمل ہو گیا. شرمندہ تعبیر ہوا ہے آج اس کا خواب. مگر جوان مجھے بتا، جب تو گھر سے گیا تھا باپ کی حسرتیں تیرے ساتھ تھی. جب تو گھر سے دولہا بن کے گیا تھا تو ماں کی ممتا کی چادر تیرے ساتھ تھی. جب تو گھر سے نکلا تھا بہن نے بڑھ بڑھ کے تیری نظر اتاری تھی، نہیں میرے بھائی کو کسی کی نظر نہ لگ جائے. لیکن سچ بتا، جب تو دلہن واپس لے کر کے آیا اور صبح کو جب تو اٹھ کے لوگوں کے بیچ آیا، وہ کون سا زہر تھا جو تیری رگوں میں گھوم گیا؟ وہ کون سا نشہ تھا جس نے ماں کی ممتا کا احساس تیرے دل سے نکال دیا؟ وہ کون سا جادو تھا جس نے باپ کے رشتے کی تیری آنکھوں سے قطرہ ہٹا دی؟ جب تک شادی نہیں ہوئی تھی تیرے لیے باپ باپ تھا، ماں ماں تھی. آج شادی کے بعد تیرے لیے ماں ماں نہیں بلکہ بوڑھی ہو گئی، اور باپ باپ نہ رہا تیرے لیے بڈھا ہو گیا. اور خدا را مہربانی کرو، سدا ماں باپ کی فرما برداری کرو. پوری زندگی ماں باپ کی دعائیں لینا. بے وقوف ہیں وہ لوگ جو ماں سے ہٹ کے امیر بننا چاہتے ہیں. عقل مند ہیں وہ لوگ جو ماں کے قدموں سے لپٹ کے امیر بننا چاہتے ہیں. امیر وہ نہیں ہوتے جس کے پاس 4 منزلہ مکان ہے. امیر وہ ہوتا ہے جس کے آنگن میں ماں کا جلوہ موجود ہوتا ہے. ہاں، وہ امیر ہوتا ہے جس کے آنگن میں ماں کا جلوہ موجود ہوتا ہے. اور صاحب، ماں باپ کی عزت کر لو، رشتوں کی قدر کر لو.